रियाया जो थी जिम्मी, वो इनसे इस कदर खुश थी कि एक मरतबा उन्होंने एक शख्स की आके शिकायत लगाई, और वो अफसर था, कि ये मेरा घोड़ा जबरदस्ती इसने लेके उसके ऊपर सवारी की है। इन्होंने अपने अफसर को बुलवाया और 40 कोड़े लगवाए। गैर मुसलमान की शिकायत पे एक मुसलमान अफसर को सजा मिले। इसी तरह एक और ईसाई आया कि मेरे गिरजे की जमीन थी जो फलां ने जबरदस्ती अपनी जायदाद में शामिल कर ली है। तहकीक की गई, फौरन उसके गिरजे की जमीन उसको वापस दिलवाई गई। एक ईसाई ने इनके साले पे मुकदमा दायर किया। अदालत में ईसाई खड़ा हुआ था और इनके साले बैठ के ये सोचे कि मैं तो उम्वी खानदान का हूं और मतलब बेहतर हूं। कहा कि इस वक्त तुम और वो बराबर हो अदालत की नजर में, तुम भी इसी तरह इसके साथ खड़े हो जैसे वो खड़ा है। एक ईसाई ने शिकायत लगाई कि हमारे यहाँ एक मुसलमान ने किसी को कत्ल कर दिया, ईसाई को या यहूदी थे, जिम्मी थे वो। इन्होंने तहकीक करवा के वहां के गवर्नर को लिखा कि फौरन कातिल मुसलमान को इन जिम्मियों के हवाले करो, उनकी मर्जी खादियत पे मामला तय करें या क़िसास के तौर पे इसको कत्ल कर दें। मुसलमान उनके हवाले किया गया और उन्होंने उस मुसलमान कातिल को कत्ल कर दिया। और यही इनकी कामयाबियों के राज थे, और वो था बेलाग इंसाफ। सरकारी खर्च में से अपनी जात के लिए कुछ भी ना लेते। एक मर्तबा जी चाहा कि गोश्त भून के खाऊं, तो गुलाम को गोश्त दिया कि जरा पका लो। वो सरकारी आग जो जल रही थी उस पे पका के ले आया। इनको जब पता चला कहने लगे, भाई ये तुम जिसको चाहो दे दो, मेरा इसमें नसीब नहीं, क्योंकि सरकारी खर्च पे पका है। एक मर्तबा पता चला कि 1 महीने से सरकारी आग पे गुस्ल का पानी गर्म किया जा रहा है, इनका जाती गुस्ल का। जब मालूम हुआ, कीमत पता करवाई, और जितनी कीमत पता चली उससे ज्यादा बैतुल माल में रकम जमा करवा दी। इसीलिए हम देखते हैं कि बैतुल माल का दुरुस्त निजाम बहुत जल्द इस हुकूमत की तरक्की और खुशहाली का सबब बन गया। बेजा मसारिफ खत्म हो गए थे, तमाम तायुशात खत्म हो गए थे, गैर जरूरी लोगों का जो उसके ऊपर बोझ था वज़ाइफ का, वो बंद कर दिए गए। लिहाजा आमदनी ही आमदनी होती चली गई। जरूरतमंदों को ढूंढ ढूंढ के रकूम दी जाती, उनके वज़ाइफ मुकर्रर होते। इनके जमाने में अपाहजों के वजीफे मुकर्रर हुए। अपाहज लोगों के अलग वज़ाइफ होते। शीरखार बच्चों का वजीफा जैसे हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शुरू किया हुआ था, वो इन्होंने दोबारा जारी करवाया। इसी तरह वो गरीब लोग जो कर्ज ले लेते थे और लौटाने की हिम्मत न रखते थे, उनकी मदद के लिए बैतुल माल में खास शोबा कायम किया गया। जरूरतमंदों की इमदाद होती, तहकीक होती, फौरन उनको रकमें दी जाती। और इसीलिए बहुत जल्द कहते हैं वो वक्त आया कि इनकी हुकूमत में सदका लेने वाला कोई ना रहा। अफ्रीका के एक गवर्नर कहते हैं कि मेरे पास जब सदकात की रकम आई और बहुत तलाश की और जब कोई भी जरूरतमंद ना मिला, तो आखिर मैंने उससे गुलाम खरीद के आजाद कर दिए। सदके की रकम थी, बैतुल माल में तो जा नहीं सकती थी। तो वो मिसाली दौर जिसकी हम तमन्ना करते हैं और सोचते हैं कि शायद ख्वाब में ही ये दुनिया हो सकती है, वो हकीकत में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ 2 साल 5 माह और 14 दिन के दौरे हुकूमत में कर दिखाई। ओनली 2 years and 5 months। जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी बहुत थोड़े वक्त में बहुत बड़े काम कर दिखाए थे। इन्होंने वही दौर याद करा दिया। और कुछ लोग कहते थे कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेशक कारनामे बहुत हैं, लेकिन उनके दौर में इतने बड़े काम करना बहुत आसान था, क्योंकि रियाया के अंदर अभी बहुत ज्यादा इखलास था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरबियत याफ्ता लोग मौजूद थे बराह रास्त। इसलिए जो काम हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने किया वो बहुत बड़ा कारनामा है कि उन्होंने उस दौर में खिलाफत राशिदा की याद ताज़ा कराई, जबकि लोगों के अंदर अभी वो जज्बा और ईमान ना था। और न सिर्फ ये कि खुद बल्कि रियाया का भी शौक बदल गया। उनके रियाया के लोग और अफसरान कहते थे कि पिछले खलीफा जो थे, जैसे वलीद को तामीरात का बहुत शौक था, तो जब भी हम लोग मिलते तो इमारतों की और तामीरात की बातें होने लगती। सलमान खानों का और औरतों का शौकीन था, तो उसके दौर में यही मौजूद सुखन होता
اور عمر بن عبدالعزیز کے دور حکومت میں ایمان، تقوی، سنتوں سے محبت، قرآن کے علم کا شوق اور نیکی کرنے کے جذبے کو فروغ ملا۔ ایک حکمران اگر درست ہو جائے تو کس طرح رعایا کے دلوں کو بدل سکتا ہے۔ اور خود گھر میں بیٹھ کے رویا کرتے، فکر کرتے، اور جب لوگ پوچھتے کہ کیا بات ہے، گھر والے پوچھتے تو کہتے کیسے نہ روؤں۔ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو عمر کیا جواب دے گا۔ قیدیوں کا خیال، ان کے لیے خاص انسٹرکشنز، قیدیوں کو اچھا کھانا کھلاؤ، ان کے ساتھ بہتر سلوک کرو، قیدیوں کے بھی وظائف مقرر ہوئے۔ اس طرح بہت جلد بہترین انصاف کا معاملہ ہونے لگا، اور کہا جاتا ہے کہ قافلے بے روک اور ٹوک بغیر خوف اور خطرے کے کہاں سے کہاں تک راتوں رات سفر کرتے، کیونکہ اتنا عمدہ پولیس کا انتظام تھا، رشوت نام کی چیز کہیں نہ تھی، اور ہر طرف امن اور چین تھا، حتیٰ کہ ڈاکو تو ڈاکو کہا جاتا ہے جانور بھی ظلم کرنے سے باز آ گئے تھے۔ کرمان کے ایک شخص سے روایت ہے، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کرمان کا ایک چرواہا کہا کرتا تھا کہ حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ کے دور حکومت میں میری بکریوں کے ساتھ بھیڑیے چلا کرتے تھے اور بھیڑیے بکریوں کو نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن اچانک وہی ساتھ چلنے والا بھیڑیا پلٹا اور اس نے بکری پہ حملہ کیا اور اٹھا کے لے گیا، تو میں نے کہا یقیناً وہ مرد صالح فوت ہو گیا ہوگا، اور جب تحقیق کرائی گئی تو واقعی وہی دن تھا جس دن حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا۔ جس دن ان کا انتقال ہوا، کہا جاتا ہے شہنشاہ روم سخت پریشانی کے عالم میں بیٹھا تھا۔ کسی نے کہا کیا ہوا، کیوں پریشان ہے؟ کہتے ہیں کیسے نہ پریشان ہوں کہ وہ مرد صالح چلا گیا جس کے بارے میں گمان رکھتا ہوں کہ اگر کسی اور کو اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے کی صلاحیت دیتا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو وہ عمر بن عبدالعزیز ہوتا۔ میں اس راہب کو تو پسند نہیں کرتا جو خانقاہوں میں رہتا ہے، دنیا کو چھوڑ کے دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے۔ اصل راہب تو عمر بن عبدالعزیز تھے کہ دنیا ان کے قدموں میں آئی، لیکن انہوں نے اس سے بے نیازی برتی۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مالک زاہد ہے، مالک زاہد ہے۔ مالک کیا زاہد ہے؟ اصل زاہد تو عمر بن عبدالعزیز تھے کہ دنیا ان کے سامنے منہ پھاڑ کے آئی اور انہوں نے نظر اٹھا کے بھی اس کی طرف نہ دیکھا۔ بہت بڑی بات ہے، اتنی وسیع مملکت اور اتنی خوشحالی اور خلیفہ کی انتہا درجے کی دنیا سے بے نیازی، اور اتنا درد مند دل، لوگوں کے لیے اتنے درد مند اور رسولوں پہ اتنے سختی سے کاربند کہ بیوی نے کہا کہ عید ہے، بچوں کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں۔ ان کی بیٹی کے بارے میں آتا ہے کہ کپڑا نہیں تھا پہنانے کو، اور جو تن پہ تھا پھٹ گیا تو فرش پہ ڈالنے والا جو کپڑا تھا اس کو پھاڑ کے بچی کا لباس بنایا گیا۔ اور بیوی نے کہا کچھ کریں، اب کے عید پہ بچوں کو ایک ایک جوڑا تو بنا دیں۔ خزانچی کو لکھ کے بھیجا کہ مجھے 1 مہینے کا ایڈوانس وظیفہ دے دو، تنخواہ اگلے مہینے کی پہلے سے دے دو۔ تو خزانچی نے لکھ کے بھیجا کہ آپ کے پاس کیا ضمانت ہے کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے۔ اتنا روئے تھے کہ سارا چہرہ مبارک تر ہو گیا تھا آنسوں سے۔ 1 مہینے کی آس پہ بھی وہ لوگ نہیں جیتے تھے، اور ہمارا طرز عمل بالکل الٹ ہے، لگتا ہے بس بیٹھے ہیں اور بیٹھے ہی رہیں گے، یہیں پہ رہیں گے۔ علم کے شوقین اور علم کو فروغ دینے والے، بہت مشہور ان کا ایک خط ہے جو انہوں نے والی مدینہ ابو بکر بن حزم رحمت اللہ علیہ کو لکھا اور کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ بہت جلد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دنیا سے اٹھ جائے گا اگر اس کو محفوظ نہ کیا گیا، لہٰذا میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اکٹھا کرو اور احادیث کی تدوین کرو، باقاعدہ کمپائل کرو
اور یہ ایک ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے. حدیث کی تدوین انہی کے کہنے پر اور انہی کی ہدایت پہ شروع ہوئی. اور نہ صرف مدینہ منورہ کے والی کو لکھا بلکہ تمام مملکت کے والیوں کو یہی ہدایت دی کہ جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو صحیح جاننے والے ہیں ان سے صحیح احادیث کو جمع کرو. اور بہت انسٹرکشنز تھیں کہ بڑی احتیاط سے جمع کرو، صحیح ہوں غلط نہ ہوں. وہ پورا ایک لائحہ عمل انہوں نے دیا. اور اس طرح حدیث کی کمپائلیشن کی ابتدا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دی. طالب علموں کے بڑے بڑے وظیفے مقرر کیے تاکہ وہ دنیا کے معاش کی فکر سے آزاد ہوں اور پوری توجہ تعلیم اور تدریس کی طرف دیں. نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے خاص خاص لوگوں کو ملک کے مختلف حصوں کی طرف بھجوایا تاکہ علم جو ہے دور دور تک پھیلے. تبلیغی وفود کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور حکومت میں چائنا تک مبلغین کا وفد کیا تھا. چائنا. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ کینٹن کی ایک تصویر ہے مسجد کی جو کہا جاتا ہے 1300 سال پرانی. وہاں پہ ابتدا ہوئی تھی تعلیم کی اور ایک نیک انسان آیا تھا جو وہاں تبلیغ کے لیے رہ گیا تھا اور وہ وہیں فوت ہوئے اور پھر وہیں پہ مسجد تعمیر ہو گئی. اور آپ جانتے ہیں کہ مساجد میں صرف نماز نہیں پڑھی جاتی تھی بلکہ وہ ایک انسٹیٹیوٹ کا درجہ ہوتا تھا اور وہاں تعلیم اور تدریس بھی ہوا کرتی تھی جس کی ابتدا مسجد نبوی سے ہوئی تھی. ملک بھر میں مسجدیں تعمیر کرائی گئیں، اسکول تعمیر کرائے گئے، سڑکیں تعمیر کرائی گئیں، سرائیں تعمیر کرائی گئیں. رعایا امن اور چین سے سوتی اور خلیفہ قرآن پاک پڑھ پڑھ کے روتا. بہت روتے تھے. کبھی کوئی ان کو کہتا کہ آپ نے اپنے اوپر اتنا بوجھ لادا ہوا ہے، کچھ تو تھوڑا سا اپنے آرام کا خیال کریں، تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں. تو کیا کہتے تھے؟ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. بہت ڈرتے تھے، ڈرنے والے، رونے والے. یزید بن ہوشب کہتے ہیں کہ ان کی رقت اور اللہ سے خوف کا یہ حال ہوتا تھا کہ کوئی عالم یا نیک انسان ملتا تو اس کو کہتے مجھے نصیحت کرو. لہذا ایک نیک صالح شخص نے ان کو نصیحت کی اور کہا کہ اے عمر، اگر خدا نے تم کو جہنم میں ڈال دیا اور ساری دنیا جنت میں چلی گئی تو تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ اور اگر ساری دنیا جہنم میں چلی گئی اور تمہیں اللہ نے جنت نصیب کی تو تمہارا کیا نقصان ہوا؟ یہ سن کے اتنا روئے کہ سامنے جو کوئلوں کی انگیٹھی پڑی تھی وہ بجھ گئی ان کے آنسوں سے کہ اگر ساری دنیا جنت میں چلی گئی اور تم کو اللہ نے جہنم میں ڈال دیا تو تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ ایک موقع پہ اپنے خادم سے کہا اللہ نے مجھے بڑی حوصلہ مند طبیعت دی، جو مرتبہ بھی مجھے حاصل ہوا میں نے اس سے بلند مرتبے کی تمنا کی اور اب میں اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں کہ کوئی مرتبہ دنیا کا باقی نہیں رہا. اب میری حوصلہ مند طبیعت جنت کی شوقین ہے. جنت کا شوق تھا، اسی لیے دنیا میں اپنے اوپر سختیاں، پابندیاں، اور اسی لیے لوگ بھی ملتے تو آپس میں پوچھتے کہ کتنے روزے رکھے، کتنے نفل پڑھے، کتنے مرتبہ قرآن پاک پڑھ کے آئے. یہی گفتگو کا موضوع بن گیا تھا. ان کی مختصر مدت خلافت ہے اور ان کے اتنے بڑے بڑے کارنامے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیا کچھ کر گئے. اسٹرکٹ انسٹرکشنز تھی، اگر غریب لوگوں کے پاس کھوٹے سکے ہوں تو وہ آ کے ان کو کھرے سکوں سے بدل لیں تاکہ ان کا نقصان نہ ہو. جن لوگوں کے وظائف کسی جرم یا کسی اور سبب سے روک دیے گئے تھے پہلے تحقیق کر کے بے قصور لوگوں کے وہ تمام وظیفے جو اس عرصے میں روکے گئے وہ پچھلے بھی دلوائے گئے. ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے ایک شخص کو مال تقسیم کرنے کے لیے رقہ بھیجا. اس نے کہا امیر المومنین، رقہ میں تو میری کسی سے واقفیت نہیں ہے اور میں امیر اور غریب میں کس طرح فرق کروں گا؟ کہنے کہ جو شخص بھی آ کے تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائے اس کو دے دو. اسی لیے تو پھر کوئی مانگنے والا ہی نہ رہا تھا، ہر ایک کی ضرورت پوری ہو گئی تھی. محمد بن قیس روایت کرتے ہیں عمر بن عبد العزیز نے حکم دیا کہ مستحقین پر صدقہ تقسیم کیا جائے، لیکن میں نے دوسرے سال دیکھا کہ جو لوگ صدقہ لیتے تھے وہ صدقہ دینے کے قابل ہو گئے.
یہ طبقات ابن سعد کی روایت ہے۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عہد میں لوگ اس قدر آسودہ حال ہو گئے کہ ان کے عمال کو لوگوں کے کبر اور نخوت میں مبتلا ہونے کا خطرہ محسوس ہونے لگا۔ عدی بن ارطاط نے ایک خط لکھے اپنا یہ اندیشہ ظاہر کیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اہل جنت کو جنت میں داخل کیا تو ان کے لیے یہ پسند کیا کہ وہ الحمدللہ کہیں۔ تم بھی لوگوں کو تلقین کرو کہ اللہ کا شکر ادا کریں، جو نعمتیں آ گئی ہیں اب کیا کریں؟ شکر کریں۔ ابن سعد میں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے نکیح کی چراگاہ کے سوا ملک کی تمام چراگاہوں کو عام کر دیا اور حکم دیا کہ ان سے کسی کو نہ روکا جائے۔ یہ بڑی بڑی عمارتیں بنوانا تو پسند نہیں کرتے تھے، تاہم انہوں نے بعض شہروں میں بہت خوبصورت مسجدیں تعمیر کروائیں۔ دمشق میں ایک انتہائی خوبصورت مسجد تھی جس میں بہت قیمتی پتھر اور نقش و نگار تھے۔ ان کا جی چاہا کہ اس سے بہت اسراف ہوا ہے، یہ چیزیں ہٹا دی جائیں۔ کہ اتنے میں ایک غیر مسلم کسی دوسری مملکت سے آیا دمشق، اس نے وہ مسجد دیکھ کے بہت تعجب کا اظہار کیا اور کہا کہ جو قوم اتنا فن اور ہنر جانتی ہو اس قوم کو کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ جب انہوں نے یہ سنا تو اپنا ارادہ بدل دیا کہ اگر اس مسجد سے دشمنوں کے دل میں اسلام کی ہیبت طاری ہوتی ہے تو اس چیز کو پھر قائم رہنے دیا جائے۔ مدینہ منورہ میں حدود حرم کی تجدید کرائی۔ 100 ہجری میں رومیوں نے لازکیہ کے ساحلی شہر کو برباد کر دیا تھا، انہوں نے اس کو اثر نو تعمیر کروایا اور وہاں قلعے بھی بنوائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے تبلیغی فرائض سے یہ کبھی بھی غافل نہ ہوئے اور ایک اچھے مسلمان کی طرح دور دور تک لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ انہوں نے کہا جاتا ہے سندھ کے علاقے میں بھی جو لوگ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو اسلام کی دعوت دی، اور انہی کے خطوط کے ذریعے راجہ داہر کا بیٹا جے سنگھ مسلمان ہو گیا تھا۔ رئیسوں کو اور حکمرانوں کو بھی انہوں نے خطوط لکھے۔ جراح بن عبداللہ الحکمی والی خراسان تھے، ان کے ہاتھ پہ 4000 ذمی مسلمان ہوئے ایک وقت میں، صرف ایک صوبے میں۔ اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے ساتھ ساتھ بہترین ایڈمنسٹریٹر تھے۔ انہوں نے ملک بھر میں مردم شماری کروائی 101 ہجری میں، اور اندلس یعنی مسلم اسپین میں انہی کے حکم سے والی اندلس نے مردم شماری کروائی۔ کچھ مسلمان فوجیں جو پہلے سے کسی محاذ پہ لڑ رہی تھیں، ان کے خلیفہ بننے سے قبل ان کو پتہ چلا کہ قسطنطنیہ کی تسخیر کی طرف جو لشکر گیا ہوا ہے خرابی موسم اور رسد کی کمی کی وجہ سے سخت مصیبت کا شکار ہے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ کثیر تعداد میں ان کو کھانا پینا اور سامان بھجوایا بلکہ لشکر کو واپس بھی بلوا لیا۔ یہ گوارا نہ تھا کہ ان کو خواہ مصیبت میں ڈالیں جبکہ ابھی فتح ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ تعلیم کی نشر و اشاعت صرف دین کی نہیں، دنیاوی علوم کی طرف بھی توجہ دی، اور ایک یونانی حکیم اہرن کی ایک مشہور طبی کتاب کی نقلیں بنوائیں اور انہیں ملک میں دور دور تک شائع کروایا، کاپیاں وہ نقلوں کی بھجوا کے، تاکہ لوگ طب کا علم بھی حاصل کریں۔ علماء اور طلباء کی سرپرستی اور کفالت کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خط بھیجا کہ جن لوگوں نے دنیا کو چھوڑ کے اپنے آپ کو تعلیم کے لیے وقف کر دیا ہے بیت المال سے 100 دینار دو تاکہ وہ تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکیں۔ بہت بڑی رقم 100 دینار کی تھی۔ قاسم بن مخیرہ جو ایک محدث تھے، پتہ چلا بہت تنگی کی زندگی گزار رہے ہیں، انہوں نے ان کا 50 دینار وظیفہ مقرر کیا۔ اس کے علاوہ ان کی جانب سے 70 دینار کا قرض بھی ادا کیا اور سواری کا بھی بندوبست کیا۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کو 30 درہم دیے اور فرمایا یہ رقم میں نے اپنے عطیے سے دی ہے۔ 30 درہم بہت کم رقم تھی، تو بتائیے اپنے ذاتی جو میرا ہے آمدنی اس میں سے دے رہا ہوں، بہت حق حلال کا تھا نا، اور وہ بھی اس کو بہت عزیز رکھتے تھے اس رقم کو۔ ایک مرتبہ سعید بن مسیب کے لیے انہوں نے پیغام بھیجا کہ جو فلاں فلاں مسئلہ ان سے پوچھا، دیکھا کہ وہ خود آ گئے، بہت شرمندہ ہوئے، کہنے کہ میں نے آپ کو تو تکلیف نہیں دی تھی، قاصد پیغام نہیں پہنچا سکا، میں نے تو صرف کہا تھا ان سے پوچھ کے آؤ۔
یہ پسند نہیں تھا کہ علماء کو کوئی بھی تکلیف دی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں اور شیعوں میں جو ایک گیپ آ رہا تھا، آپس میں محبت کی کمی ہو رہی تھی، انہوں نے اس کو بھی دور کیا، اور جمعے کے خطبے میں قرآن پاک کی آیات کی ابتدا کروائی کہ لوگ جو اپنی تعریفوں میں اور حکومت کی تعریفوں میں باتیں کہنے لگے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کا حکم عام کرو اور آیات قرآن پاک کی پڑھو۔ انہوں نے اپنے عمال کو جو خطوط لکھے ان میں سے کچھ باتیں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ کہتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان سے اللہ وعدہ فرماتا ہے کہ ان کو زمین میں حکومت عطا فرمائے گا جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو حکومت دی تھی، اور جس دین کو ان کے لیے پسند کیا ہے اس کو ان کے لیے قوت دے گا، ان کے اس خوف کے بعد اس کو امن سے بدل دے گا، بشرطے کہ صرف میری عبادت کرتے رہیں اور میرے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کریں۔ ایک مرتبہ ان کو اطلاع ملی کہ ایک جنگ میں لوگوں نے جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے قبیلے والوں کو پکارا ہے کہ اے بنو مضر، اے بنو مضر مدد کو پہنچو۔ انہوں نے فوراً ان لوگوں کو خط لکھا اور تنبیہ کی کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز پسند نہیں کرتا، بلکہ وہ کیا پسند کرتا ہے کہ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، اور جاہلیت کی باتوں کو مٹا دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹا دیا تھا۔ اسی طرح انہوں نے تمام مدارس اور اسکولوں میں اپنا حکم نامہ بھجوایا، اور مسجدوں میں کہ واعظ کے ساتھ ساتھ درس و تدریس کے ساتھ ساتھ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھائی جائے، صحابہ کرام کے مناقب بھی پڑھائے جائیں، مغازی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوات تھے ان کا علم بھی لوگوں کو دیا جائے کہ کس طرح لوگ ان کے ساتھ اپنی محبت قائم رکھ کے ہی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح کہا، یہ آیت لکھی وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے قرآن کو راستی کے ساتھ نازل کیا اور راستی ہی کے ساتھ نازل ہوا، اور ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ اور اسی کے ساتھ لوگوں کو کہا کہ اے لوگوں، جو تھوڑا سا دین باقی رہ گیا ہے اس کو جاہلیت کی نظر نہ کرو۔ عوام تو خوش تھی، اسلام کو تو بہت قوت ملی، لیکن ان کے خاندان والے بہت ناراض تھے۔ آخری وقت میں بیمار ہوئے، 101 ہجری کی بات ہے، 2 سال 4 ماہ اور 14 دن حکومت تھے۔ بہت بیمار تھے۔ ان کے سالے آئے تو اپنی بہن سے کہا کہ ان کی قمیض میلی ہو رہی ہے، لوگ حال پوچھنے آ رہے ہیں، ان کا لباس تبدیل کر دو۔ اگلے دن آئے تو دیکھا وہی قمیض پہنی ہوئی ہے۔ بہن کو کہا تم نے لباس نہیں تبدیل کیا؟ اس نے کہا کیسے تبدیل کروں، ایک ہی لباس ہے ان کے پاس۔ اور کہا جاتا ہے ان کے خاندان والوں نے ہی ان کو زہر دلوا دی تھی۔ ان کو پتہ چل گیا کہ کس خادم کے ذریعے زہر دلوائی گئی ہے۔ انہوں نے اس خادم کو کہا کہ تمہیں جتنی اشرفیاں دی گئی ہیں اس کام کے لیے وہ مجھے دے دو، اور جاؤ ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں ہم تمہیں پا نہ سکیں۔ معاف کر دیا، اور وہ رقم لے کے بیت المال میں جمع کروا دی جو ان کے اپنے قتل کے لیے دی گئی تھی۔ زہر نے اپنا کام دکھایا اور آخری وقت ان کا آ گیا۔ آخری وقت میں آنے والے خلیفہ کے لیے وصیتیں اور نصیحتیں کہ دیکھو میں بھی نہیں رہا، مجھ سے پہلے خلیفہ بھی نہ رہے، تم بھی دنیا میں ہمیشہ نہ رہو گے، اس لیے انصاف سے کام کرنا۔ کسی نے کہا آپ اپنے بچوں کو کس حال میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بچوں کو بلوایا اور کہا اے میرے بچوں، میں جانتا ہوں کہ تم لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جا رہا، لیکن تم خوش ہونا کہ کوئی ایک ایسا انسان نہیں ہوگا جس کا دعویٰ تمہارے باپ پر ہو، کوئی تمہیں ایسا نہیں ملے گا جس کا تمہارا باپ مقروض ہو۔ اور میرے بچوں، کیا تم یہ نہیں چاہو گے کہ تمہارا باپ جہنم کی بجائے جنت میں جائے؟ بچے رو پڑے اور ان کو اپنے باپ کا سودا پسند آیا۔ آخری وقت آیا، قرآن پاک کی آیات زبان پہ جاری تھیں۔
ان کی بیوی کہتی ہیں جب اس آیت پہ پہنچے تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، کہ یہ گھر آخرت کا ہم انہی کے لیے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں بڑا نہ بننا چاہیں اور نہ فساد کرنا چاہیں، اور انجام تو متقی لوگوں کا ہی ہے۔ اس آیت پہ پہنچے اور خاموش، آگے دیکھا تو انتقال کر چکے تھے۔ یوں یہ خلیفہ وہ کام کر گئے جو شاید لوگ ایک صدی میں بھی نہ کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو اور ان پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔